काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल। किताब का नाम फातिमतो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तुलू से गुरूब तक, और हम पेज 569 से अपनी रीडिंग का आगाज़ करेंगे और ये है पार्ट नंबर 53। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि पेज 568 के कुछ लाइनें मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूँ। और आपको याद होगा कि हमने लास्ट ऑडियो में टॉपिक अलल शराय की रिवायत पे से पढ़ना शुरू किया था, और ये इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ कि हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर के पास आए और कहा कि वो दोनों साहिबान आपके पास आपकी इयादत के लिए आना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे तकाजा किया है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, क्या आपकी इजाज़त है कि मैं उन्हें आपके पास ले आऊँ? तो जिस पे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि खुदा की कसम, मैं ना उन्हें अपने पास आने की इजाज़त दूँगी और ना उनसे कोई बात करूँगी, यहाँ तक कि मैं अपने वालिद बुजुर्गवार की बारगाह में पहुँच जाऊँ तो उनके हुजूर उनकी शिकायत करूंगी। तो सामीन, अब हम इसके बाद यहाँ पे पेज 569 से अपनी रीडिंग का आगाज़ करते हैं। लिखा है, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा जान, आप सलामुल्लाह अलैहा का मौक़िफ़ आदिलाना है, आपका इरादा व अज़्म हर एतबार से सही है, और आप सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आप सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आ चुके हैं, मैं भी उनसे वादा कर चुका हूँ। अब जिस तरह आप फरमाएं आपके हुक्म की तामील होगी। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर फरजाना ने फरमाया, अगर ऐसी बात है तो जिस तरह आप चाहें वैसा ही करें, क्योंकि ये घर आप अलैहिस्सलाम का ही है। हमेशा मुस्लिम ख़वातीन अपने शौहरों की ही हम फ़िक्र होती हैं। मैं आप अलैहिस्सलाम के किसी अमल की मुखालफत नहीं कर सकती, जिसे चाहें उन्हें इजाज़त दीजिए। तो हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर आए और उन्हें घर में आने की इजाज़त दी। वो दोनों साहिबान हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में तशरीफ़ लाए। जो ही उनकी निगाहें बतूल अज़रा पर पड़ीं तो आपको सलाम किया, लेकिन बेज़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब न दिया और अपना रुख अनवर दूसरी तरफ कर लिया। उन्होंने दोबारा कोशिश की और सहबार कोशिश की, लेकिन सैयदा आलम सलामुल्लाह अलैहा ने उनकी तरफ रुख न किया। इस दौरान आप सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे चेहरे पर कपड़ा डाल दीजिए, और जो ख़वातीन आप सलामुल्लाह अलैहा के बिस्तर के अतराफ़ में थीं उनसे फरमाया कि वो उनके चेहरे को फेर दें। इस दौरान एक साहब ने कहा कि ए रसूल अल्लाह की दुख्तर अर्जुमन, हम आपकी खुशनुदी के लिए आए हैं, आप हम पर राज़ी हो जाएं और अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दें। जो कुछ हमसे हो गया है वो हमें माफ़ कर दें। फिर लिखा है आगे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैं क़तन आप लोगों से कोई बात ना करूँगी, यहाँ तक कि अपने बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच जाऊँ और उनके हुजूर तुम्हारी शिकायत करूँ, और जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है वो उनकी बारगाह में अर्ज़ करूँ। फिर लिखा है कि आप सलामुल्लाह अलैहा ने अपना रुख हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम की तरफ किया और फरमाया, अली जान, मुझे खुदा की कसम, इन्होंने जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है पहले इसकी तस्दीक कर दें, फिर मैं देखूंगी कि अब क्या करना है। इन दोनों साहिबान ने कहा कि आप सलामुल्लाह अलैहा कहिए, जो कुछ आप कहेंगी इसके बारे में हक़ और सच कहेंगे। फिर लिखा है, सैयद आलम ने फरमाया, मैं आपको अल्लाह की कसम देती हूँ कि क्या आपको याद है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दोनों को आधी रात के वक्त अपने पास बुलाया था, आप उनके पास बैठे थे, तो उन्होंने आप लोगों से फरमाया था, हम पेज 570 पे आ गए हैं, फरमाया था। अब जो फरमाया था वो इन्वर्टेड कॉमा में है, तर्जुमा है, मैं पढ़ रही हूँ कि फातिमा मेरे वजूद का पारा है और मैं उनसे हूँ, और जिसने उन्हें अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। जिसने उन्हें मेरी रहलत के बाद अजियत दी ऐसे है जैसे उसने मुझे ज़िंदगी में अजियत दी, और जिसने मेरी ज़िंदगी में अजियत दी ऐसे है जैसे उसने मुझे रहलत के बाद अजियत दी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जब उन दोनों साहिबान ने यह हदीस सुनी तो बोल उठे कि जी हाँ, ऐसी बात है। बतूल मौज़मा ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझे गवाह बनाती हूँ और जो उस वक्त मेरे पास बैठे हैं इन सब को गवाह बनाती हूँ, इन लोगों ने मुझे अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद अजियत दी है। खुदा की कसम, मैं इनसे कभी कोई बात नहीं करूँगी यहाँ तक कि अपने रब की बारगाह में पहुँच जाऊँ और जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया है उसकी शिकायत करूँ। जब साहिब ने सुना तो दोनों तो रोने लगे और कहने लगे कि काश मेरी माँ ने मुझे ये जना होता,
سوری دوبارہ پڑھتی ہوں، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور نہ میں اس دنیا میں آیا ہوتا۔ پھر آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھی کو ان کے اس عمل پر تعجب ہوا اور انہیں کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے آپ کو اپنے امور کی ولایت عطا کی ہے، کیا اب آپ پر بڑھاپا چھا گیا ہے؟ کیا آپ اپنی عقل دے بیٹھے ہیں؟ ایک عورت کی ناراضگی سے بیتاب اور اس کی خوشنودی سے شادمان ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کے غیظ و غضب سے کیا سروکار؟ ایک عورت کے غصے سے کیا ہو جائے گا؟ دونوں کھڑے ہوئے اور واپس چل پڑے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت محدث قمی فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں چلے گئے تو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو تسلیم ہوگی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں فرمائیے، دل و جان سے قبول کروں گا۔ بذات الرسول سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ یہ لوگ مجھ پر نہ نماز جنازہ پڑھیں اور نہ میری قبر پر آئیں۔ اور یہ حوالہ ہے بیت الاحزان کتاب ہے اور صفحہ نمبر 145 پر۔ تو پھر نیچے لکھا ہے کہ جی ہاں اے علی جناب، ابھی آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے نتیجہ نکالا ہے۔ انہیں سید عالم کے حضور اس طرح رونے کی ضرورت نہ تھی کہ قریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جائے کہ جو کچھ ابن قتیبہ کی روایت میں ہے۔ نہ انہیں ویل و صبور کی ضرورت تھی اور نہ کسی قسم کی معذرت کی ضرورت تھی۔ ہم آگے ہیں پیج 571 پہ۔ انہوں نے بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہ واپس کر دیتے، ان کے بوستان و جاگیریں ان کے حوالے کر دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ان کے آنے کا مقصد کچھ یہ تھا کہ حکومتی فشار سے ان کی رضا و خوشنودی حاصل کی جائے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جی ہاں میں تو ایسا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان، کوئی مسلم، کوئی قانون یا کوئی قوم اس انداز کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ میرے وہم و گمان میں آتا ہے کہ شریعت، دین، ضمیر، وجدان یا منطق اس امر کی سفارش کرے گی کہ اموال بھی آپ کے پاس رہیں اور جس سے مال چھینا گیا ہو وہ آپ پر راضی ہو جائے اور آپ سے شیر و شکر بھی ہو جائے۔ ہاں، قوت و قدرت کی منطق کے ذریعے ایسی باتیں ممکن ہیں، ایسے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جی ہاں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنے ملکوتی جسم میں ایک طاقتور روح و قلب رکھتی تھیں اور ان باتوں کو خوب سمجھتی تھیں، اس لیے انہوں نے ان لوگوں کی ظاہر داری کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ شاید کہ ایک قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ کون سا عامل تھا کہ جس کی بنا پر حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے لیے نرم گوشہ اپنانا پڑا۔ حکومتی نرم گوشے کے مقابلے میں بذات الرسول نے اپنے موقف کو کیوں برقرار رکھا؟ اس سوال کا جواب علامہ جاحظ جیم الف اور ہے زوئے علامہ جاحظ نے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے رسالے کے صفحہ نمبر 300 پر لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ حکومت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پر مظالم ڈھائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ان کے سامنے اپنے غصے کا اظہار یوں کرتی ہیں کہ ترجمہ کہ خدا کی قسم میں تم سے ہرگز گفتگو نہ کروں گی۔ ترجمہ یہ ہم نے پڑھا، یہ مکمل ہوا۔ نیچے لکھا ہے کہ حکومت ان کے جواب میں کہتی ہے کہ ہرگز آپ سے تعلق و رشتہ نہیں توڑوں گا، آپ کے خاندان سے میری محبت ہمیشہ رہے گی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ نیز دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے نفرین کرتی رہوں گی، اور حکومت نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں آپ سلام اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جی ہاں انہوں نے دارالحکومت اور مہاجرین و انصار کے مجمع میں یہ تند و تیز الفاظ سنے تھے اور انہیں برداشت کر لیا تھا، اور وہ اس نکتے کی طرف متوجہ تھے کہ حکومت کے لیے دبدبے کی ضرورت ہوتی ہے، باوجود اس وصف کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے معذرت کرتے ہیں اور ان سے عزت و احترام سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی اس گفتگو سے بطولِ ہم پیج نمبر
572 پر آ گئے. ان کی اس گفتگو سے بطول معظمہ کی عظمت و شوکت واضح ہوتی ہے. حکومت کے الفاظ ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ کی تہی دستی کے مانند کسی کی تہی دستی مجھ پر گراں نہیں ہے، اور آپ سلام اللہ علیہ کی ثروت و بے نیازی کے مانند مجھ پر کسی کی ثروت و بے نیازی پسندیدہ تر نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں کہ میں نے پیغمبر خدا سے سنا تھا کہ انورٹڈ کاما ہم گروہ پیغمبران میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے. انورٹڈ کاما کلوز. آگے لکھا ہے جی ہاں، ایسی گفتگو کرنے والا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں کیسے ستم روا رکھتا ہے، اور سامنے اس کے سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے جی ہاں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے دل پذیر خیر خواہانہ و بزرگوارانہ جملات یہ دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے خاندان وحی کے حقوق کا خیال رکھا تھا اور انہیں پامال ہونے سے بچا لیا تھا. یہ سب سیاسی گفتگو تھی. اب آئیے سامعین ہم آگے چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے حضرت ام سلمہ کا عیادت کرنا. لکھا ہے حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں. ازواج محرمات میں سے آپ کو بہت بڑا مقام حاصل تھا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اور بعد از حیات جو خاندان وحی کی خدمات کیں وہ ناقابل فراموش ہے. ملکۃ العرب حضرت ختیجہ کے بعد آپ کا نام آتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان سے اور نہ کسی عمل سے تکلیف پہنچائی کہ فرشتہ وحی کو اس آیت شریفہ کے ساتھ اترنا پڑا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 ہے کہ ہاں اے پیغمبر، کیوں اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، اس بانو اسلام کی معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ہی شائستہ و بائستہ تھی. آگے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ نے خاندان وحی کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور ان کے موقف کا بھرپور دفاع کیا تھا. رحلت نبوی کے بعد جب ان لوگوں نے ان کی ذریت طاہرہ سے منہ موڑا تو آپ نے اپنی بساط کے مطابق ان کی نصرت و حمایت کی اور ان کے آلام و احزان میں شریک رہیں. اب اگلا پیراگراف ہے کہ جب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صاحب فراش ہوئیں تو یہ بانو اسلام ان کے گھر حاضر ہوئیں اور ان کی عیادت کی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی خدمت میں عرض کیا. پیج 573 پہ ہم آ گئے ہیں. عرض کیا، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ اے دختران گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رنج و اندوہ میں رات کیسے بسر ہوئی؟ سوالیہ نشان. تو شہزادی رسول نے جواب میں فرمایا. ترجمہ. اب یہ جو شہزادی رسول نے فرمایا ہے وہ ہمیں کتاب بہار جلد نمبر 43 میں ملے گا، صفحہ نمبر 157 پہ. اور اس کے علاوہ مناقب ابن شہر عاشور آشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 اور ریاحین الشریعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 اور عوالم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 اور 605 پہ ملے گا. تو جو بی بی نے فرمایا شہزادی رسول نے انورٹڈ کاما میں کہ میں نے درد و رنج و علم کے ساتھ صبح کی، در حالہ کہ خورشید رسالت غروب ہو گیا اور ان کے وسیع پر مظالم ڈھائے گئے. خدا کی قسم امیر حریت پر ہجوم کر دیا گیا اور ان کے امامت کے حق کو خلاف فرمان خدا و خلاف فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے حوالے کر دیا گیا. یہ سب کچھ جنگ بدر کے کینوس اور جنگ احد کے انتقام کا نتیجہ ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ وحیدہ ہیں جو ان کی دختر کی عیادت و تیمارداری کے لیے ان کے پاس آئی تھیں. باقی امہات المومنین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے. خاندان وحی کے حقوق تھے کہ جن کے پیش نظر انہیں ان کی بیٹی کی عیادت کرنا چاہیے تھی. پھر لکھا ہے حضرت ام سلمہ کو ایک اور امتیاز بھی حاصل ہے کہ سید عالم نے حضرت امیر علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ جب وہ رحلت کر جائیں تو ان کی رحلت سے حضرت ام سلمہ کو آگاہ کرنا. اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لکھا ہے حضرت عائشہ بنت طلحہ اور عیادت بطول عذرا. اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ یہ بانو اسلام حق و حقیقت سے آگاہ تھیں، انہیں خاندان وحی سے بے پناہ محبت تھی. سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن تھا. یہ خاتون ان کی عیادت کے لیے آئیں. انہوں نے جب آپ سلام اللہ علیہ کی حالت دیکھی تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ سوالیہ نشان.
پیج 574 پہ ہم آ گئے. لکھا ہے کہ دختر فرزانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آپ مجھ سے میری تلخ رویداد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ یہ دکھ بھری داستان ہر طرف پھیل چکی ہے. اس کے اثر سے پرندوں کے پر گر چکے ہیں، رواں دواں قافلے رک گئے ہیں. یہ وہ غم سے لبریز داستان ہے جسے اللہ اپنے آسمان پر لے گیا ہے اور میں یہاں زمین پر مصائب و آلام میں گری ہوئی ہوں. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام علم و دانش، ایمان و عمل اور شجاعت و جہاد میں تمام لوگوں پر سبقت رکھتے تھے. کوئی آدمی ان کی صفات سے متصف نہ تھا. اس وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف اپنے قلوب میں کینہ و عداوت کو جگہ دے رکھی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو ان لوگوں نے صورت دکھائی، میرے املاک پر قبضہ کر لیا. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے فدق مجھے عطا کیا تھا تاکہ اس سے ہمارے خاندان کی معاشی زندگی کی ضروریات پوری ہوں. ان لوگوں نے اب میرے حقوق مجھ سے روک لیے ہیں. میں نے اپنی اس ملکیت کو قیامت کے دن قرب خدا بندی کا سرمایہ قرار دے دیا ہے. میری ملکیت کو کھانے والوں کا انجام برا ہوگا. اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عباس اور عیادت بذات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت سیدۃ النساء العالمین کے صاحب فراش اور طبیعت کی ناسازی کی نے رفتہ رفتہ شدت اختیار کر لی تھی. آپ سلام اللہ علیہ اسی دار و گیر میں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس حضرت امیر علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی عیادت کریں. انہیں کہا گیا کہ سید الانبیاء کی دختر کی حالت نازک ہے، اس وقت ان کا دیدار ممکن نہیں ہے. یہ سن کر وہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے. انہوں نے حضرت امیر علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ پیغام یہ ہے انورٹڈ کاما: اے فرزند رشید برادر علی جان، خداوند تعالیٰ گواہ ہے کہ جب میں سرتاج انبیاء کی بیٹی کی طبیعت ناسازی کا مجھے علم ہوا ہے، مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں جنہوں نے میرے اعصاب کو درہم برہم کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے خاندان میں سے وہ پہلی شخصیت ہیں جو کہ پیغمبر خدا سے ملحق ہونے والی ہیں. یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جسے اس نے برگزیدہ کیا اور گرامی رکھا اور انہیں پروردگار کی بارگاہ میں قرب عطا ہوا. یہ پیراگراف یہاں مکمل ہوا. پھر لکھا ہے کہ میں آپ پر قربان جاؤں اگر حالات کچھ اس قدر ہیں اور سید عالم اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہیں تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں مہاجرین و انصار کو ان پر نماز پڑھنے کے لیے جمع کروں تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے بے پناہ اجر سے ماجور ہوں اور اس میں اللہ کے دین کی عظمت کا مظاہرہ ہو. انورٹڈ کاما کلوز. یہ وہ گفتگو تھی کہ جو کہ پیغام بھیجا گیا تھا حضرت علی کے پاس عباس نے جو بھیجا تھا، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا. اب آگے لکھا، ہم پیج 575 پہ آگے لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ان کے پیغام رساں سے فرمایا کہ میرے چچا کو سلام دینا اور ان سے کہنا کہ میں آپ کی محبتوں اور شفقتوں کو نہیں بھلا سکتا. آپ کا مشورہ خیر خواہانہ اور شائستہ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنے والد کی رحلت کے بعد مسلسل مصائب و آلام میں رہی ہیں. ان سے ان کے حقوق روکے گئے ہیں، ان کے اموال پر قبضہ کر لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا. نہ اللہ کے حقوق اور نہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا خیال رکھا گیا. انتقام لینے کے اعتبار سے اللہ ہی کافی ہے. اے میرے چچا جان، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بذات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی رحلت کی امر کو مخفی رکھوں. اگلے پیراگراف میں کہ جب حضرت عباس تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ میرے بھائی کے بیٹے پر اپنی رحمت کی بارش برسائے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے مرکز میں ہیں. ان کی دیدگاہ اور رائے قابل قبول ہے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ترین فرزند اگر ہیں تو وہ علی علیہ السلام بن ابی طالب ہیں. ہر فضیلت و کرامت میں وہی سبقت رکھتے ہیں، شجاعت و بہادری میں وہ اپنی مثال آپ ہیں. دین حنیف کی نصرت و یاری اور جد و جہد میں سب سے آگے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق میں اولین حیثیت کے مالک ہیں. ان کا ہر کام خدا پسندانہ ہے. تو یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوئی. پھر اگلی ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں. لکھا ہے در آستانہ غروب. آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت بطول معظمہ
کی زندگی کا آخری دن تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے سادہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ کمزوری اور درد و رنج نے آپ سلام اللہ علیہ کے مبارک جسم کو گھیر رکھا تھا۔ مصائب و آلام نے آپ کے نازنین بدن کو گھلا دیا تھا۔ اس دوران آپ کو نیند آ گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے عالم رویا میں اپنے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا، خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کو پہلی دفعہ دیکھا یا اس سے قبل آپ نے خواب میں دیکھ چکی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کو در ابیض سے کے خوبصورت ترین اور بلند ترین محل میں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سلام اللہ علیہ پر نگاہ پڑی تو آپ سے فرمایا پیج 576 پہ ہم آ گئے، تو آپ سے فرمایا انورٹڈ کوما کہ اے میری دختر محبوبہ فاطمہ جان، میری طرف جلدی آئیے کہ میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں، انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر آگے انورٹڈ کوما میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے جواب دیا کہ بابا جان، خدا کی قسم میں آپ کے دیدار کے لیے آپ سے زیادہ بےتاب ہوں، انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کوما فاطمہ جان مبارک ہو، آج رات آپ میرے پاس ہوں گی، انورٹڈ کوما کلوز۔ اچھا، یہاں پہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 179 پیج صفحہ، اور عوالم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 491۔ اب آگے لکھا ہے کہ جو ہی آپ سلام اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئیں تو آپ نے جہان آخرت کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی کی سے خواب میں سن چکی تھیں، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد تھا کہ انورٹڈ کوما کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ اپنے خواب کی تعبیر جانتی تھیں کہ اس خبر کی صداقت میں کوئی ریب اور تردد نہیں ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس خواب سے آپ کے نازنین جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آپ سلام اللہ علیہ نے ان آخری لمحات کو اپنی زندگی کے لیے مشعل قرار دیا۔ ضروری تدابیر اختیار کرنے کے لیے آپ اٹھیں، اور آپ سلام اللہ علیہ نے ان آخری ساعت کو اپنی زندگی کے لیے غنیمت شمار کیا۔ ان حساس لمحات میں خداوند تعالیٰ ہی ان کے قلبی اشتیاق اور فکری جولان کا اندازہ ہی کر سکتا تھا۔ وہ اپنی موت سے شاداں و فرحاں تھیں کہ یہی موت ہی انہیں اس دنیا سے جہان آخرت تک کی طرف منتقل کر سکتی ہے۔ اس طرح ان کا نازنین جسم اس دنیا کے غم و آلام سے آزاد ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے والد مہربان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرما روائے پر اقتدار کی بارگاہ صدق و صفا میں ملحق ہو جائیں گی۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہونے والی آپ ہیں، منظر عام پر آ جائے گی، پیج 577۔ اب آگے لکھا ہے یہاں پر کہ لیکن ایک دوسرے پہلو سے آپ سلام اللہ حیران و پریشان تھیں کہ وہ عنقریب اپنے شوہر نامدار کو بے رحیم و بے داد ماحول اور معاشرے میں تنہا بے چارگی کی صورت میں الوداع کریں گی، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کا نہ کوئی ناصر ہے اور نہ معین۔ ان سخت مشکلات میں سیدہ عالم اپنے شوہر نادار کی حامی، مدافع اور ناصرہ تھیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی تو اس وقت ان کی نیابت کون کرے گا؟ سوالیہ نشان۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان واپسین لمحات میں بعثت الرسول سلام اللہ علیہ بہت حیران و پریشان تھیں، کیونکہ ان کے سامنے ہجر و فراق کے دردناک مناظر تھے۔ اس لیے آپ سلام اللہ علیہ کے مبارک قلب کے دھڑکن تیز تر ہو جاتی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کنٹرول کرنے کی کاوش کرتی تھیں۔ آپ کے سامنے ہجر و فراق کے دردناک مناظر تھے، اس لیے آپ کے مبارک قلب کی دھڑکن تیز تر ہو جاتی تھی۔ آپ کنٹرول کرنے کی کاوش کرتی تھیں۔ آپ کے سامنے وہ معصوم، مجھے لگتا ہے میں نے یہ لائن دوبارہ پڑھ دی، چلیے کوئی بات نہیں۔ آپ کے سامنے وہ معصوم بچے تھے کہ جن کے بازو ابھی بہت کمزور تھے، ان کی صغیر سنی تھی، چند لمحات بعد آپ انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے والی تھیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں بیان کیا تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کے اسما میں آپ کا ایک اسم الہانیہ بھی ہے۔ اس اسم کا معنی و مفہوم ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے بچوں سے عشق
کو علاقہ کے لحاظ سے کائنات کی ہر ماں پر سبقت رکھتی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنے جگر گوشوں کو بے رحم و خیانت پیشہ اس دھرتی میں چھوڑ جانے والی تھیں جو نہ کسی کبیر پر رحم کرنے والی ہے اور نہ کسی صغیر پر، اور نہ کسی بدکار پر اور نہ کسی نیکوکار پر رحم کرنے والی ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے بابا جان سید الانبیاء سے کئی بار سنا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستعظف بنا دیا جائے گا، میم سین تے عین ضاد فے، مستعظف بنا دیا جائے گا، اور وہ حق و حقیقت کے دفاع میں مصائب و علام میں دوچار ہوں گے۔ رحلت سرتاج انبیاء کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ اس دختر بہشت کے قلب شکستہ پر ان افکار و اندیشوں کی یلغار کیسی تھی۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جی ہاں، وہ خود ہی ان باتوں کو سب سے بہتر جانتی تھیں۔ ان کے لیے اب محزون و مغموم رہنا کوئی نفع دینے والی چیز نہیں تھی۔ تلخ و دردناک حقائق کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس کوتاہ فرصت کو غنیمت جانے، کیونکہ یہ بھی بہت جلد آسمانی زندگی سے اس طرح گزر جانے والی تھی کہ جس طرح آسمان سے بادل گزر جاتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ انہی دردناک تصورات کے پیچ و خم میں بستر سے اٹھیں، لیکن جسم میں طاقت و قوت نہ تھی، کبھی چلتی تھیں اور کبھی بیٹھ جاتی تھیں۔ اسی افتان و خیزان صورت میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس مقام پر آئیں جہاں گھر کے لیے پانی کا ذخیرہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچوں کے کپڑے دھونے شروع کیے۔ جب کپڑے دھل گئے تو آپ سلام اللہ علیہ پیج 578 جب کپڑے دھل گئے تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں آب زلال زیب پیش ہے لام الف لام زلال اور خاص قسم کی مٹی سے غسل دینا شروع کیا۔ اے قاری عزیز، کچھ لمحات کے لیے ہمارے ساتھ توقف کیجیے۔ خاتون جنت بذات الرسول بطول عذرا یادگار خاندان وحی کی رحلت کا وقت قریب ہے، مل کر ان پر گریہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ان کے مبارک ہاتھ بچوں کے سر پر ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کے بالوں میں اپنی انگلیاں ڈال رکھی ہیں، گویا کہ آپ ان سے وداع کر رہی ہیں۔ کوئی شخص کیا جانتا ہے، وہ انہی لمحات میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں۔ غم و آلام کے فشار سے ان کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرح ان کے افسردہ ملکوتی رخساروں پر برس رہی ہیں تاکہ کسی حد تک افسردگی کے آثار ڈھل جائیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس دوران حضرت امیر علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی زوجہ عزیزہ اپنے بستر کو چھوڑ کر امور خانہ داری میں مصروف ہیں۔ اس دکھ بھرے منظر کو دیکھ کر امام علی علیہ السلام کے قلب پر رقت طاری ہو گئی کہ بذات الرسول اپنے بستر کو چھوڑ کر ان کاموں میں مصروف ہیں جو وہ اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں کرتی تھیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس ناتوانی و مرض کی حالت میں تھکا دینے والے کام آپ کو عجیب لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ صاحب فراش تھیں، آپ نے اس طرح کی زحمت کیوں فرمائی؟ بذات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور وضاحت کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں، یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے ہیں اور انہیں اس لیے نہلایا کہ عنقریب ان کی ماں اس دنیا سے چل بسے گی اور وہ بغیر ماں کے رہ جائیں گے۔ حضرت امیر علی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، آپ کو اپنی رحلت کا کیسے پتہ چلا؟ بطول معظمہ نے اپنا خواب بیان کیا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کی اس خبر سے آگاہ کیا جو ناقابل تردید تھی۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، تو آپ کو اپنی رحلت کا کیسے پتہ چلا؟ تو بطول معظمہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ جی ہاں، آپ نے اپنی رحلت کی اس خبر سے آگاہ کیا جو ناقابل تردید تھی۔ اب اس کے بعد سامعین اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ سیدۃ النساء العالمین کی وصیتیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ وصیتیں اگلی ریکارڈنگ میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پھر یہ ترتیب سے چلیں گی تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ہم نے ہمارے پڑھنے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔